बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम अब्दुल कुदूस विद द न्यू एपिसोड ऑफ पीसफुल लाइफ। यकीनन इस ज़िंदगी में हर बंदा जो है वो परेशान है और हर कोई सोचता रहता है कि उसे कहाँ से जो है वो पीस माइंड मिल सके, और वो इस पीसफुलनेस के लिए हर जगह कोशिश में होता है कहीं से कहीं से मुझे जो है वो रिलैक्सेशन मिलती रहे। लेकिन इस सिलसिले में निकोलस बटलर ने बड़ी अच्छी बात की। वो कहता है कि ऑप्टिमिज्म इज़ इसेंशियल टू अचीवमेंट एंड इट इज़ ऑल्सो द फाउंडेशन ऑफ करेज एंड ट्रू प्रोग्रेस। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और ज़ाहिर बात है इस 21st सेंचुरी में हर कोई चाहता है कि मैं आगे से आगे बढ़ूं और तरक्की की जो सीढ़ियाँ वो तय करूं, लेकिन इस टफ रूटीन ऑफ लाइफ में पहली और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, हम ये सोचते हैं कि हमें मेंटल रिलैक्सेशन कहाँ से मिले। आज इस एपिसोड में यही कुछ हम लेके आए आप सबके लिए, एक ऐसी शख्सियत जो वाकई सही मानों में आपको बताएंगे कि मेंटल रिलैक्सेशन होती क्या है। हर चीज़ से वो मुस्बत बात जो है वो निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, उसको पॉजिटिव रंग कैसे देते हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बड़ी ही प्यारी शख्सियत, और मोस्टली मैंने देखा है उनकी कंपनी में कि जब कभी हमारी बात होती है तो हमारी बात ना फोकस करती है कि हम बात करते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ये मसाइल हैं, वो मसाइल हैं। हम हमेशा अपने मसाइल से ही बाहर नहीं निकलते, लेकिन उनका ये कहना है कि अगर आप अपने मसाइल का सलूशन चाहते हैं तो वो चीज़ें क्यों सोचते हैं जो आपके इख्तियार में नहीं। जी, मेरा मतलब आप समझ चुके होंगे। मेरे साथ बड़ी ही प्यारी शख्सियत, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, इंग्लिश में भी जो है वो अपना सानी नहीं रखते, और बहुत अच्छे उस्ताद भी हैं, HR मैनेजर हैं एक बहुत बड़े यूनिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के, और बहुत बड़ा नाम है। और यूनिक मैंने इसलिए कहा कि उसका उस जैसा कोई नहीं, इट्स सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। तो उसके HR मैनेजर हमारे साथ हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। उनका अगर पोर्टफोलियो के ऊपर बात की जाए तो पोर्टफोलियो में वो MPhil हैं इंग्लिश लिटरेचर में, बहुत बड़ी बात है, लिटरेचर का बंदा। फिर दूसरी चीज़ बड़ी एक अजीब सी है कि लिटरेचर का बंदा जो है वो इस चीज़ में भी माहिर हो कि साथ वो ऐसी गुफ्तगू कर सके जिसमें वो लोगों को जो है महसूस कर सके। और मिस्टर चिप्स में सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जानते हैं कि चिप्स जब भी कोई मजाक की बात करता तो वो समथिंग इम्प्रिंटेड ऑन द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स, तलबा के जहन में कुछ चीज़ नक्श हो जाती थी, फजूल किस्म की। वो जो है वो जिस तरह फैसलाबाद में आजकल ट्रेंड है जुगतबाजी का, तो वो फजूल जुगते नहीं मारता था, यानी वो ऐसी बात करता कि बच्चों के दिमाग में कुछ चीज़ नक्श हो जाती। तो आपकी भरपूर तालियों में इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे स्पेक्टेटर भी मौजूद हैं, प्रोफेसर अशरफ साहब। फैसल अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ज़बरदस्ती, माशाल्लाह, मुझे तो बड़ी खुशी हुई है। तो बड़ा अच्छा एक किस्म का आपने प्रोग्राम जो रखा है, ज़बरदस्त है। और खुशी इस बात से हो रही है कि हमारे साथ जो हमारे बच्चे बैठे हैं, ये इनको अभी ज़िंदगी में सीखना चाहिए। अगर ये अभी सीख जाएंगे तो हमारी उम्र अगर 40 साल है तो 20 साल के 60 साल के हो जाएंगे, 60 साल का तजुर्बा हो जाएगा। नहीं सीखेंगे तो आगे इस तरह चलती रहेगी, और ये अच्छा सेशन इंशाल्लाह ताला रहेगा। फैसल साहब, ज़िंदगी क्या है, सारे लोग परेशान हैं, ये हो गया, वो हो गया, और हर एक की ये कोशिश होती है कि मुझे रिलैक्सेशन मिले। मैंने हमेशा आपकी कंपनी को बड़ा पॉजिटिव पाया और मैं इसका दावेदार भी हूँ। जब कभी मैं परेशान होता हूँ तो मैं सोचता हूँ फैसल अशरफ साहब की बात, कि फैसल अशरफ साहब चीज़ों को बड़े ना पॉजिटिव वे में देखते हैं। तो ज़िंदगी क्या है और इसको कैसे जिया जाए? ज़िंदगी, अगर आप लफ्ज़ ही बोले ना ज़िंदगी जी, और दूसरा लफ्ज़ बोले मौत, तो लफ्ज़ों से पता चल जाता है कि फ़र्क क्या है। बिल्कुल। ज़िंदगी अगर ज़िंदगी है, ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो ज़िंदगी जो है, अगर ज़िंदगी तो जिंदा रहे हैं, वरना तो आप मर गए। तो इसमें सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला जो है वो, हम अल्लाह ताला के बारे में पढ़ा था कि अल्लाह ताला कहता है जैसा मुझे सोचोगे मैं वैसा ही हूँ। तो ज़िंदगी भी अल्लाह ताला ने दी है, और अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात के पर तो इंसान में पैदा किया है। तो इसका मतलब है जैसा हम ज़िंदगी को लेंगे वैसा ही हमें दिखाई देगी। तो इसका मतलब है आप अच्छा सोचेंगे ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, अगर आप बुरा सोचेंगे तो वैसे ही आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। वैसे भी अगर देखें ना, मैंने ये एक दफ़ा अंदाज़ा लगाया कि 25 साल हर बंदे के जो है ना, यानी कह लें कि बंदा 25 साल पहले हर बंदे के एक जैसे होते हैं। अब उसमें 2 लेवल आते हैं कि पहले 25 साल बंदा पेरेंट्स के पैसों पे ऐश करता है, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीता है, एंजॉय करता है। एक बंदा वो ज़िंदगी नहीं जीता, वो अपनी ज़िंदगी ताज देता है, कोई मकसद बना लेता है, वो पढ़ता है। 25 साल बाद ये सीन बदल जाता है। जिसने पहले 25 साल एंजॉय कर लिए वो बाद वाले 25 साल एंजॉय करेगा, लेकिन 50 साल बाद के 25 साल जो हैं वो उसी पे डिपेंड करते हैं जो आपने मेहनत की है। तो इसलिए हर काम को अपने वक्त के मुताबिक करना ही
سب سے بہتر ہے کہ جو جیسا وقت ہے ویسا ہی کریں. آج کل کی ٹف روٹین میں لوگ ہر وقت زبان پہ شکوہ رکھتے ہیں, ہائے مر گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ڈیئرنیس بہت ہے, مہنگائی بہت ہے, کیسے اپنا کو سروائیو کریں. آپ کیا سجیسٹ کریں گے اپنی اس خوبصورت سی گفتگو میں کہ ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, کیونکہ ہر وقت کا رونا جو ہے بندے کی زندگی پھر رونا ہی بن جاتی ہے, تو کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جب آپ رو ہی رہے ہیں, جو امپلائی ہے اس امپلائی ہے وہ امپلائر کے خواب نہ دیکھے. اگر آپ امپلائی سے امپلائر جیسی سہولتیں چاہتے ہیں پھر امپلائر بنے. تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی جو ہے آپ ہر بندہ شکوہ جو کرے گا تو شکوہ تو پھر آپ شکوے میں الجھ جائیں گے. تو کہنے کا مطلب ہے آپ زندگی کو انالیسس کریں, زندگی کا تجزیہ کریں, اس کی فیزز ہوتی ہیں. شکوہ یہی ہوتا ہے میرے حالات اچھے نہیں ہیں. میں اگر سوچوں, اگر مجھ سے پوچھا جاتا تو میرا خیال ہے میں اگر یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے 3 چیزوں کا ضرور پوچھنا چاہیے تھا. نمبر 1, دنیا میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کے لیے چیز کیا ہے؟ آپ کا پیدا ہونا. مجھ سے اللہ نہیں پوچھا, میرے والدین سے نہیں پوچھا, میرے والد سے میرا جو رشتہ بنا ہے وہ تقریباً 9 مہینے پہلے بنا ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ میرے بس میں نہیں. اس کے بعد بندہ پیدا ہو گیا, رزق بھی میرے بس میں نہیں. اس کے بعد بندہ مر گیا, موت بھی میرے بس میں نہیں. اتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ کا اختیار دے دیا ہے, تو باقی بھی اللہ پہ چھوڑ دیں. جب یہ اللہ پہ چھوڑ دیں گے تو ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. کیونکہ اگر آپ کو یہ چوائس دے دی جائے, اگر میں یہ کہوں ڈی گراؤنڈ میں یار بہترین کوٹھی ڈھونڈے, آپ کو میں لے دیتا ہوں, آپ کو وہ نہیں ملنی سارا دن, کیونکہ ہر آپ کے اندر یہ اچھی ہے, یہ اچھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اتنی چیزیں بڑی بڑی اللہ پہ چھوڑ دیں تو یہ باقی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ پہ چھوڑ دیں, زندگی آسان ہو جاتی ہے. اطمینان کب آتا ہے انسان کو؟ انسان کوئی ایسی سٹیج ہوتی ہے جب کبھی اس کو اطمینان آ جائے کہ نہیں بس سب ٹھیک ہوں, اوکے ہوں, کنٹینٹمنٹ جسے ہم بولتے ہیں, قناعت پسندی آ جائے. کوئی ایسی سٹیج آپ سمجھیں کبھی تو آنا چاہیے اطمینان. کنٹینٹمنٹ کا مطلب 2 طرح کی کنٹینٹمنٹ ہوتی ہے. ایک کنٹینٹمنٹ ہوتی ہے جو ہے اس پہ خوش رہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہیں. ایک کنٹینٹمنٹ ہوتی ہے بس جو ہے اسی پہ رہیں. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کوشش کریں, لیس الانسان الا ما سعی, آپ کوشش کریں گے اتنا ہی آپ کو زیادہ ملے گا, جس طرح بھی کوشش کر لیں. تو یہ بھی ایک کنٹینٹمنٹ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں, ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بچپن, اگر میں ادوار کو گنوں, بچپن ہے, لڑکپن ہے, جوانی ہے, بڑھاپا ہے, یہ ہر سٹیج کی اپنی خوبصورتی ہے. بڑھاپے کو عام طور پہ لوگ اچھا نہیں سمجھتے, لیکن میں کہتا ہوں سب سے خوبصورت سٹیج ہی وہ ہے. ہر ایج کو اس کے پیرامیٹرز کے مطابق گزاریں. اگر ایک بچپن میں بندہ بزرگوں جیسی باتیں کرنا شروع کر دے تو ہم کہیں گے پاگل ہو گیا. اگر بزرگ بچوں جیسی باتیں کرنا شروع کر دیں ہم اسے بھی کہتے ہیں پاگل ہو گیا. بھئی جو بات ہے اس کو اسی پیرامیٹر میں رکھیں. اگر بچپن ہے تو بچپن انجوائے کریں, جوانی میں رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں وہ انجوائے کریں. اس کے بعد دیڑھ پن میں آپ میچور ہو جاتے ہیں اور پختگی آتی ہے, اس سے بھی انجوائے کریں. تو یہ میرا خیال ہے کہ ہر دور کے پیرامیٹر آپ کو انجوائے کرنے چاہیے. جس چیز کا کوئی کام ہے وہی آپ کو کرنا چاہیے. اگر میں اس کو اس طرح دیکھوں کہ زندگی کی, کائنات کی بنیاد ایک اصول پر ہے, وہ ہے بیلنس, توازن. آپ جب بھی کہیں بیلنس آؤٹ کرتے ہیں نا, جتنا آؤٹ کرتے ہیں اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ آپ کو نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. مثلا آپ بہت زیادہ کھیلنے لگ جاتے ہیں, جب ایک حد سے زیادہ کھیلنے کا نقصان شروع ہو جاتا ہے. بہت زیادہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, آپ کو پھر اس کا بھی نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہاں اگر کوئی آپ سے ظلم کرتا ہے, بیلنس آؤٹ ہوا, آپ کو اللہ تعالیٰ کہیں سے اور اچھی چیز دے دے گا. تو بیلنس نیچر نے رکھنا ہے. اگر آپ نہیں رکھیں گے, یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بدل جائے خود ہی, وقت میں بدلا تو بڑی تکلیف ہوگی. لوگ بڑا کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہے, پی ٹی آئی کے دور میں بڑے مسائل ہیں, سب کچھ ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پر رائے کو کہ اس کو کیسے ہم کہہ لیں کہ ہم ریلیکسیشن فیل کر سکتے ہیں اس مہنگائی میں بھی؟ ٹھیک ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ یہ مہنگائی کا جو پرابلم ہے نا, یہ تو فرعون کے دور سے بھی ہے. ہم نے آپ کو ایک لیسن پڑھاتے ہیں, آپ نے فرسٹ ایئر میں پڑھا ہوگا مولوی ابو البرکات کا. وہ کہتا ہے جب میری پہلی بیٹی ہوئی تو میں 1 روپے کی جوتی خریدی, اب میری چھٹی بیٹی ہے تو 6 روپے کی ہے. 6 روپے کی جوتی آج 6000 کی ہے. مہنگائی تو رہتی ہے. پہلے لوگوں کے پاس, میرے والد صاحب مجھے بتاتے ہیں جب ان کی جاب ہوئی تو ان کی تنخواہ جو ہے نا مہینے کی 3200 روپے تھی, لیکن بعد میں وہ 50,000 ہزار بھی لیتے ہیں. فرق وہی رہتا ہے. جتنے دیکھیں مہنگائی میں, اگر آپ اس کو ویسے دیکھیں, جو چیزیں مہنگی بیچتا ہے وہ بھی تو پاکستان کا ہی ہے, وہ تو امیر ہوا. جو مہنگی بیچ گیا چیز اس کو تو فائدہ ہو گیا زیادہ, وہ بھی پاکستان کا ہی ہے. تو آپ جو کرتے ہو آپ اس چیز کو مہنگا کر دیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے سب سے یہ چیزیں آتی رہتی ہیں. آپ چیزوں کو بیلنس میں لے کے ہیں, توازن میں لے کے ہیں. چیزیں اگر مہنگی بھی ہو گئی تو محنت کریں, ڈبل کام کریں. یہ تو آپ کو اڑنے کا طریقہ سکھاتی ہے. دیکھیں ایک فوجی ہے, اس نے جنگ تو نہیں لڑنی, میں نے اپنی زندگی میں ابھی جنگ نہیں دیکھی,
لیکن وہ روزانہ فوجی مشقیں کرتے ہیں, دوسرے ملکوں کی فوجیں بلا کے کرتے ہیں. مشقیں کیوں کرتے ہیں؟ 1 کلومیٹر کی ریس جیتنی ہوتی ہے, بندہ سال پورا دوڑتا ہے. وہ کیوں دوڑتا ہے؟ سال کیوں دوڑا بھائی؟ دوڑنا تو ایک دن ہے نہیں, آپ کو آگے والے حالات کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کے ٹف سچویشن جو ہیں وہ آپ کو اور زیادہ ریلیکس کریں. فیصل صاحب, اتنی ٹف روٹین آف لائف میں گھر جا کے کبھی بیوی سے ڈانٹ پڑی ہو کہ آپ لیٹ کیوں آئے ہیں اور آپ جو ہیں وہ یہ چیزیں کیوں نہیں لائے, کیسا لگتا ہے اس وقت؟ بڑا اچھا لگتا ہے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ میں دنیا کا امیر ترین آدمی ہوں. گڈ. جب میں جاتا ہوں تو میری والدہ میرے لیے دعائیں کرتی ہے, گڈ. بچے مجھ سے لپٹ جاتے ہیں. جی جی. بیوی جو ہے شکوہ کرتی, محبت ہے تو شکوہ کرتی ہے, ورنہ کیوں کریں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی سے لڑتے نا کہ دو سے, وہ میرا پین دے جڑا میں دیا تھا, اگر نہیں تو وہ دے دیتا پھاڑ اپنی چیز. اس کا مطلب ہوا کہ شکوہ جو ہے وہ دوستی کی علامت ہے. دیکھیں, میں جب ایک دن, میں اپنی زندگی کا واقعہ سناتا ہوں. میں ایک دن وائف میری گھر نہیں تھی, تو میں نیچے اترا تو میری والدہ جو ہے نا وہ سوئی ہوئی تھی. وہ ناشتہ بنا دیتی ہے مجھے, میں نے انہیں اٹھایا نہیں, لیکن بعد میں وہ پچھتاتی رہی کہ میں کیوں سوئی تھی. اس کے بعد جب میں اگلے دن جب اٹھنا تو پہلے اٹھ کے بیٹھی ہوئی تھی. تو کتنی زیادہ اللہ کی دولت ہے کہ وہ میرے لیے, میری والدہ, تو میں تو امیر ترین آدمی ہوا, تو میں تو غریب ہوا ہی نہیں. جو ورلڈلی ویلتھ ہے یہ ایک اور چیز ہے. دیکھیں, ایک بندہ تھا دریا کے کنارے بیٹھا سویا ہوا تھا جی. ایک آدمی آتا, کہتا یار تم فارغ وقت گزار رہے ہو, تم بیوقوف ہو, اتنی مچھلیاں ہی تم پکڑو. کہتا اچھا پھر کیا ہو جائے گا؟ بڑی مشکل سے اٹھا. اس نے کہا تم مچھلیاں زیادہ پکڑو گے. اس نے کہا پھر؟ کہتا پھر تم بیچو گے, پھر تم اپنی لانچ لے لو گے, پھر تم ایکسپورٹ کرو گے. وہ کہتا پھر, کہتا تمہارے بڑے بڑے جہاز چلیں گے. کہتا پھر تم آرام سے سونا. کہتا چل اٹھ پاجے تو ہوں میں کی کرن ڈیا, اتنی محنت کر کے یہ چیز کرنی ہے, تو میں تو پہلے ہی انجوائے کر رہا ہوں زندگی کو. تو اس لیے یہ آپ دیکھیں, موسم 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک موسم ہوتا ہے جو آپ کا باہر کا ہوتا ہے, ایک موسم ہوتا ہے جو آپ کے اندر کا ہوتا ہے. اندر کے موسم پہ باہر کے موسم کو ہیوی نہ ہونے دیں. جس طرح گھر کی چھتیں, دیواریں آپ کو باہر کے موسموں سے بچاتی ہیں, اپنے ذہن کی دیواریں بلند کریں. آپ پہ غم آتا ہے روکیں. موٹر سائیکل کے شوق ہوتے ہیں نا, جھٹکوں سے بچاتے ہیں. اپنے شوق ابزاربر اسٹرانگ کریں, چیزیں سیٹ ہو جاتی ہیں. لیکن پرابلم اس سے نہیں ہوتا نقصان ہوا, پرابلم اس سے ہوتا ہے جو نقصان ہونے کے بعد آپ سوچتے ہیں. مجھے آپ کی گفتگو سے یہی اندازہ ہوا کہ یہ آپ کے ذہن کے اوپر ہے, آپ کی سوچ کے اوپر ہے کہ آپ چیزوں کو لیتے کیسے ہیں. اگر آپ نیگیٹیوٹی میں لے کے جائیں گے تو وہ نیگیٹیو اپروچ بن جائے گی. پازیٹیو سینس میں لیں گے تو وہی نیگیٹیو چیزیں آپ کے لیے سود مند ہو سکتی ہیں, نقصان دہ کم از کم ہو سکتی ہیں. آپ ہاسپٹلائز نہیں ہوں گے, آپ جو ہے وہ میڈیسن پہ نہیں جائیں گے. ایسے ہی کچھ ایسے ہی بالکل. آپ خود سوچیں نا, نیگیٹیو چیز آپ میں سے کتنے لوگ بیٹھے جو کہیں نیگیٹیو چیز اچھی ہے. وہ بھائی صاحب جب اچھا نہیں کہہ رہے تو نہ اس پہ عمل کریں. بالکل ایسے ہی. یہی تو انسان کا ہے. وسلنگ آف دا برڈ, D.H. لارنس کا ایک بڑا اچھا ایسے ہے, اس نے لکھا ہوا بڑی اچھا, بی اے کے سلیبس میں ہے. وہ کہتا ہے کہ جب برف, پرندوں کا بتاتا ہے کہ جب برف پڑی, اتنی پڑی کہ جانور مرنا شروع ہو گئے, ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں. اور جب سردیاں ابھی ختم ہونا شروع ہوئیں تو ہلکی سی سورج کی کرن نکلی, تو انہی پرندوں کے بہن بھائیوں نے, کبوتروں نے گانے شروع کر دیے. بالکل بڑی عجیب سی بات نہیں ہے کہ پرندے مرے ہوئے ہیں, ان کے ریلیٹیوز مرے ہوئے ہیں, لیکن وہ نغمے گا رہے ہیں. یہ اس کو ہم کہتے ہیں میٹم سائیکوسس, یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں شفٹ کرنا. لیکن انسان کیا کرتا ہے, خوشی کے لمحات کو انجوائے نہیں کرتا اور غم کے لمحات کو سیلیبریٹ کرتا ہے. اگر کوئی نقصان ہو جائے اس کو بار بار کرتا ہے. خوشی ویسے ختم ہو جاتی جب کوئی غم آتا ہے. خوشی ایک دفعہ دستک دیتی چلی جاتی ہے, غم آپ کا دروازہ توڑ دیتا, آپ نہیں کھولتے. تو اس لیے جو چیزیں خوشی ہیں ان کو خود ڈھونڈنی پڑتی ہیں, تو خود ڈھونڈیں. بہت بہت شکریہ فیصل اشرف صاحب, آج ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی اچھی گفتگو کی انہوں نے. اور آج کل کی اس ٹف روٹین آف لائف میں بڑا مشکل ہوتا ہے سروائیول, لیکن ہم اس پروگرام کو انشاءاللہ آگے مزید لے کے چلیں گے. اگلے ایپیسوڈ میں ہمارے جو آڈینس ہیں ہم ان سے بھی بات چیت کریں گے, وہ بھی کویشچن آنسر کریں گے اور آپ کو دیں گے آپ کی سوچ کے مطابق بہترین جوابات, جس سے آپ کے اندر بھی پازیٹیوٹی کریٹ ہوگی اور آپ بھی ایک مثبت پیرائے میں چل سکیں گے. ٹل دا نیکسٹ ایپیسوڈ, اٹس اللہ حافظ.